बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, कहानी बदल चुकी है, मंजरनामा बदल चुका है, हालात हर अगले घंटे में तब्दील हो रहे हैं। सिचुएशन इतनी बदल रही है कि खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। नाज़रीन, 21 जजेस अब समाअत करेंगे। नाज़रीन, खतरनाक लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस जंग में जीत इमरान खान की होगी या फिर हुकूमत की होगी, होने क्या वाला है। अगला हफ्ता क्यों इतना इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और ये दुआओं की जरूरत क्यों पड़ने वाली है। नाज़रीन, इत्तलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उस पर अमल दरामद नहीं होगा। और ये जो आज वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज जुमेरात है, 11 मुहर्रम उल हराम है, लेकिन आज से 2 दिन पहले ऐवान सदर में इत्तलात के मुताबिक बड़ी हाई प्रोफाइल 3 बड़ों की मीटिंग हुई है और उसमें ये फैसला हुआ है कि अगर रिव्यू में ये फैसला मखसूस नशिस्तों वाला नहीं बदला जाएगा तो फिर एमरजेंसी लगेगी। नाज़रीन, ये छोटी बात नहीं है, हालात यकसर बदलने वाले हैं, सूरत हाल बदलने वाली है। अगले 7 दिन बड़े अहम है। क्या होने वाला है? इमरान खान इस जंग में अकेला रह जाएगा या जीत जाएगा? ये पूछते हैं द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली, रिलीजियस स्कॉलर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। उसामा साहब, हर गुजरते लम्हे के साथ सूरत हाल बदल रही है। बताएं, ये जायचे में इतनी तब्दीली क्यों आ रही है, हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, बात समझे कि ये आप लोग बार बार इस सिचुएशन को समझ रहे हैं कि ये सिर्फ अकेले इमरान खान का मैटर है शायद, जबकि मैं आपको पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ कि ये सिर्फ इमरान खान नहीं, ये पूरी कौम अब एक करवट ले रही है और इमरान खान उस रुख पे उनके साथ है। इसलिए ये लग रहा है कि ये इमरान खान कुछ कर रहा है। ये पूरी कौम बेसिकली अपना डेस्टिनी और नसीब की तरफ बढ़ रही है, जो कि एक तगय्युर और तब्दीली के मुकम्मल मरहले के एज पे आया हुआ है। जो ये सारी सूरत हाल है, आपको याद होगा हमने अभी पिछले दिनों में बात की थी इस पे कि 25 अक्टूबर से पहले पहले अवाम खड़ी हो जाए, ऐसी कोई सूरत हाल बनती है। जैसे अदलिया में आपने देखा, अदलिया से तो आप उम्मीद ना लगाएं कि इनकी मर्जी के फैसले देने, जो भी करना कर लें। फिर अदलिया तो अब बल्कि मैंने जिस दिन हमने इसको सैटर्न को बताया था, उस दिन ये भी एक्सप्लेन किया था कि इस दौरान में अदलिया सिर्फ फैसले ही नहीं करेगी, तशरीहात भी करेगी कवानीन की, उसमें डिफरेंट एक्सप्लेन करेगी कवानीन को, और अच्छा नेशनल बड़े बड़े फैसले ऑन बोर्ड लेगी, तेजी से उनको करेगी। तो मैं समझता हूँ कि अदलिया से तो ऐसी कोई होप ना रखें कि अदलिया से कुछ कराया जा सकेगा। ये बार बार सोच, वो जैसे कहते हैं ना, कसने की कोशिश करेंगे, वो चूड़ी लूज हो जाएगी, चूड़ी कसी नहीं जानी, बस ये ज़हन में रखें। अक्टूबर तक तो, अक्टूबर के बाद जो मर्जी हो, और अवाम भी ने भी खड़े होना है तो अक्टूबर से पहले ही खड़े होना है। तो इसलिए इतना कोई चाइल्ड प्ले नहीं है इस टाइम, इमरजेंसी या इस टाइप की कोई चीजें। अच्छा खासा प्राइस पे करना पड़ेगा। ये इतना सॉफ्ट और इतना आम नहीं होगा जैसे पहले कभी माजी में हो गया। इसलिए जितने भी ऐसे दिमाग हैं जो इस टाइम सुन रहे हैं और इस तरह की किसी ख्यालात का शिकार हैं, वो तो ऐसी कोई हरकत से गुरेज करें और बेहतर है। मैं समझता होता हूँ कि इनको अपनी लिमिट्स को समझना चाहिए बेसिकली। वो जैसे कहते हैं ना कि अब बात तो बुरी है लेकिन समझाने की गर्ज से, अब जाहिर बात है जिम्मेदारी अजीब है हमारी भी कि बात भी करनी ज़रूरी होती है, बात समझानी भी ज़रूरी होती है, और पतला माइंड कर जाए ये भी लाजिम होता है। लेकिन बात यह है कि समझ लें कि आप लोग मुलाजिम जो पैदा होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं बेसिकली, इनकी एक अल्लाह ताला ने एक डोमेन मुकर्रर की है और ये उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो इस वजह से 4 दिन की जरूर इनको मिल जाती है लग्जरी, और वो ये छोटे बच्चे की तरह मतलब एक्साइटेड होते हैं बेसिकली, ये चंद मादे की चीज़ों को लेके, और चंद दिन की लग्जरीज, 2-4 पिछले बंदे से ज़्यादा प्लॉट बना लिए तो खुश हो गए, 2-4 गाड़ियां ज़्यादा ले ली तो खुश हो गए,
دو چار بلڈنگیں دبئی میں زیادہ بن جائیں گی تو خوش ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو بیٹھ کے کلب میں کسی سگار پیتے ہوئے کہیں گے کہ جی بڑا بھائی ہم نے تو زبردست، دیکھو میں نے تو زیادہ کر لی ہے. اور کرنا کیا، جانا قبر میں ہی ہے اور آگے مٹی انتظار کر رہی ہے، اور یہ سارا مادہ ویسے ہی ایک جنگ کی مار ہے جس پہ اتنا سب کچھ کرنا ہے. تو بیسیکلی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا. بے شک ان سب کو سمجھایا پڑھایا یہی جاتا ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ دونوں سائڈیں محب وطن ہیں، یہ دونوں سائڈوں کے دماغ میں یہ خمار ہے کہ وہ ملک کے لیے بیسٹ کر رہے ہیں. بات تو اس انڈرسٹینڈنگ کی ہے. آپ لوگوں کو یہ تاریخ میں سمجھ نہیں آتا، چلیں پیچھے چلیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی تو اس وقت دونوں سائڈوں کے دماغ میں کیا تھا، بتائیں؟ جب ایک طرف حضرت علی اور ایک طرف حضرت عائشہ تھی اور یہ جنگ جمل ہو رہی تھی، اس وقت دونوں سائڈوں پہ مسلمان تھے، دونوں کے دماغوں میں کیا تھا بتائیں؟ اس کے بعد آپ ٹھیک اس میں دیکھیں. اور یہ سچ ناظرین کو اس کانٹیسٹ میں بتاتا چلوں، چلو بات آ گئی ہے کہ آپ کو پتہ کوفی کیوں نہیں نکلے تھے کربلا میں. یہ ہمیشہ سے لوگ اس بات کو کبھی ایکسپوز نہیں کر سکے اچھے طریقے سے کہ جی کربلا میں ایسے کیسے خود خط لکھے، خود وہ ہوا، اور پھر جو ہے کربلا میں مدد کو نہ آئے. تو یہ کوفیوں نے کیا کیا تھا، کوفیوں کو اصل میں جمل میں حضرت علی نے مال غنیمت لوٹنے نہیں دیا، بیسیکلی فری میں جنگ کروا لی. آگے مسلمان تھے تو جب مال غنیمت لوٹنے کا ٹائم آیا تو مولا علی نے منع فرما دیا. آپ نے کہا کہ اپنی بھائیوں کا لوٹو گے مال. تو بس کوفیوں کا اس دن سے مورال ویسے کم ہو گیا تھا. انہوں نے اس چیز کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہے آج کا کاروبار تو کوئی اتنی تو فصلیں لہلاتی تو ہوتی نہیں تھی. تو پہلے یہ ڈاکو لٹیرے ہوتے تھے، پھر ان کے پاس فیملی رچ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو متولی کعبہ تھا اور اس پہ تو ویسے ہی وہاں کرم تھا. اس کے علاوہ یہ جتنی سائٹس تھی ان کے بھدو باش، یہ چرواہی جانوروں کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چرانا، یا یہ مسافر سفر تجارت، اور یہ جو ان کا لوٹ مار. تو پھر اس کے بعد جنگوں میں بیسیکلی جنگ اس لیے بھی ان کو سوٹ کرتی تھی کہ جنگ میں مال غنیمت ہاتھ لگتا تھا. تو کوفہ والوں کو حضرت علی نے جنگ جمل میں جو مال غنیمت نہیں لوٹنے دیا، وہ نتیجہ بنا کربلا میں مولا حسین کے اکیلے ہونے کا. ایک بہت بڑا لاشعوری فیکٹر تھا، اس پہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. اچھا، اس کے بعد جو آپ کی کربلا کی سائڈ دو دیکھ لیں، وہاں بھی آپ دیکھ لیں. اسی طریقے سے نہروان دیکھ لیں. جنگ آپ جتنی بھی اسلامی جنگیں مسلمانوں کی مسلمانوں سے ہیں، ذرا ان کی سائیکیز تو جا کے دیکھیں. اور آج بھی دونوں سائڈوں کے ماننے والے پڑے ہیں سر. آج بھی کئی لوگ ڈیفینڈ کرنے والے پڑے ہیں. تو کیا کر لیں گے؟ اچھا، یہ تو اتنے 100 سال پرانا مسئلہ ہے جس پہ آپ لوگوں کی یہ حالت ہے کہ آج بھی اس کنفلکٹ میں ہے. کئی یزید کو بچانے کے چکر میں ہیں، کئی اس کو جنتی کرنے کے چکر میں ہیں، کئی ان کو، حالانکہ ساری چیزیں ڈیفائنڈ ہے. قرآن میں تو نوح کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں، اس کو پرے کر. جب حضرت نوح نے کشتی میں سوار کرنے کی بات کی تو یہ یزید کو بچانے کے لیے پیو کے چکر میں یزید کو بچانے پہنچ جاتے ہیں، وہاں نبی کا بیٹا حضرت سے علیحدہ کر دیا گیا. بہرحال یہ تو سمجھنے کی باتیں ہیں، چھوڑیں. آگے چلے تو یہ مسئلے کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ دو گروہ ہمیشہ جب آمنے سامنے ہوتے ہیں، دونوں کی سائیکی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ I'm on the right side basically. تو اب بھی آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دونوں اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں ہی سمجھ رہے ہیں بیسیکلی کہ ہم رائٹ ہیں، ہم بڑا کو ملک کے لیے یہ انقلابی بنے ہوئے ہیں، وہ جو ہیں اپنی طرف سے اسٹیٹ کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، ایک ان گائیڈڈ ہونے سے بچا رہے ہیں بیسیکلی. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے ہمیشہ سے ہم نہیں پالے ہیں، ان کو گرون کیا تھا کہ دشمن قوتوں کے ایجنٹ نہ بن جائیں، کہیں ایسا کوئی سیاستدان باہر کی اس سے نہ لگ جائے، تو ہم ہی اس کو بنائیں، ہم ہی اس کو کریں. بیسیکلی ایکسٹرا ڈیوٹیز انہوں نے اپنے کندھوں پہ لی ہوئی ہیں. پہلے تو اچھی بات تھی، یہ نقطہ ان کو سمجھانے دیں ذرا طریقے سے. یہ بہت ضروری ٹائم ہے، یہ پھر نہیں آنا. یہ ٹائم جو سن رہے ہیں وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ
آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ ٹھیک ہے پہلے اور بات تھی، اب اگر اس طریقے کا کوئی بھی وینچر کوئی بھی کیا جاتا ہے تو اس کی پرائس زیادہ پے کرنی پڑنی ہے، اور آپ لوگوں کی کمزور پسلیاں جو ہے نا وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گی بیسیکلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا قوم آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی جدھر پہنچا دی گئی ہے، جدھر قومی ایک لیول پہنچ گیا ہے وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ جا ادھر ہی رہی ہے. اب یاد کریں جو اسباب بن رہے ہیں بیسیکلی دو ہی باتوں کے بن رہے ہیں جو پہلے ہم بتا چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. حکومت گرنی ہے، حکومت ایسے گرنی ہے مطلب بڑی شوق سے گرنی ہے، بڑی زبردست طریقے سے گرنی ہے. اب صرف حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ خدا کا واسطہ ہمیں گرا دو، کوئی ہم سے کوئی ایسی کام کرا کے نہ گرواؤ کہ ہم سپریم کورٹ کی اس میں آ جائیں، کوئی ایسی اتنا کہ ہمیں گرنے کا موقع یوں ضرور دے دو بھی، جیسے کہتے ہیں نا اتنی کی جگہ دے دو جس میں ہم دوبارہ کھڑے ہو سکیں بس. اب اس لیے یہ ایمرجنسی کی باتیں اور ایسی پارٹی پہ پابندیاں، بھئی پارٹی کا کیا مطلب ہے پابندی کا؟ یہ اس کے پیچھے 2.5 کروڑ بندہ کھڑا ہے، آپ اس پہ پابندی لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے. اور آپ کی پوری مشینری کتنی ہے بتائیں نا. تو یہ سر بیسیکلی حکومت گرنا چاہتی ہے بس. ایمرجنسی کی بات، ہاں آپ کی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. ایمرجنسی لگانے کی بات کر رہے ہیں آپ، کے پی میں ایمرجنسی کیسے لگائیں گے؟ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، صرف گورنر آپ کا ہے. سر حالات جو ہے نا وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس جنگ میں جیت عمران خان کی ہے. بیسیکلی ابھی عمران خان کی یہ ٹائم تو یہ جو 1.5 مہینہ ہے یہ تو ابھی نہیں ہے نا. میں اب کیا کہوں اس کو. ہاں یہ تھوڑے سے ایج ملیں گے جو مل رہے ہیں. معاذ اس کے اس پوزیشن پہ آیا، معاذ نے پوزیشن بدلی، فوراً اس کے حق میں فیصلے جانے لگے ہیں. اور یہ زیادہ زیادہ جتنے دن معاذ ادھر ہے لگتا ہے کہ اس کو سارے پازیٹیو امپیکٹ ملیں گے. لیکن ملک کی جو کھڑی، اب میں اب سوچتا ہوں نا مجھے عوام کھڑی کر کے دکھائے نا، کوئی بہانہ تو ایسا بننا ہے نا پھر جس نے عوام کو کھڑے کرنا ہے. اب میں کیسے اس کو پریڈکٹ کروں؟ مجھے یہ پتا ہے کہ عوام کھڑی ہو سکتی، مجھے یہ پتا تھا کہ عدلیہ نے ایسا کرنا ہے، بتا دیا تھا نا، عدلیہ نے ویسا کیا. عدلیہ کے پیچھے عوام نے بھی کھڑے ہو جانا ہے. وہ کوئی سچویشن تو یہ ایسی بلڈ کر دیں گے نا پھر. اب زمینی حقائق آپ لوگ ڈھونڈے، سارا دن آپ لوگ یہ پھرتے ہیں جو سنتے ہیں خبریں شبریں، وہ آپ لوگ سے بہتر بتا سکتے ہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ 25 اکتوبر تک عوام نہ کھڑی ہوئی تو کبھی نہیں کھڑی ہوگی. یہی اس کے پاس ٹائم ہے میکسیمم. اکتوبر نومبر کے بھی کچھ دن اوپر بھی لگا لیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہائی ٹائم ہے بس. اور اس میں عوام نے کھڑے ہونا ہی ہونا ہے. اور پاکستان اس ٹائم بالکل ایک ہائی الرٹ سچویشن میں ہے. جو ذمہ داران سن رہے ہیں وہ اپنے کان کھول کے سن لیں. پاکستان کو اس وقت اندرونی، بیرونی، آسمانی، زمینی تمام اطراف سے خطرہ ہے، تمام اطراف سے خطرہ ہے. اور اس کا ہائی ٹائم جو بیسیکلی ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ 15 دن تو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو ابھی جیسی محرم ختم ہوا آج، اور یہ جو تقریباً کوئی 10 دن 12 دن لگا لیں، یہ بہت ہائی ہے، ایکسٹریملی ڈینجرس ہے. اس میں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ہمیں بیرونی سائڈ سے ہمارے اوپر حملوں سے لے کے، ہماری عوام پھوٹنے سے لے کے، ہماری عوام ٹریگر ہو جائے. اسی طریقے سے آسمانی تو جو بارشیں اور طوفان اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ اور لاشیں مل رہی ہیں. اس وقت بھی منع کیا تھا، پریکاشن دی تھی کہ نکل آئیں ادھر سے. ایکسٹریم ویدرز ہونے ہیں اس دفعہ، بارشیں بہت زیادہ ہونی ہیں ماضی کی نسبت. اور مونسون کا وہ رگڑا دیکھیں نا پہلے، حالانکہ یہ بھی آگے آتا ہوتا ہے اگست میں کہیں جا کے. بہرحال ابھی بھی کوئی اتنی سیف صورتحال نہیں ہے، اس کو اتنا ایزی نہ لیں. اور یہ جو تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیں کہ بچے کو، اگر بچے کو، آپ کو ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ بچے کو ٹیکہ لگانا ہے، بڑا ضروری ہے، اس کے حق کا ہی کام کر رہے ہیں بیسیکلی. یہ دوسری سائڈ کو سمجھا رہا ہوں جو اپنی طرف سے بڑے قومی بنے ہوئے ہیں یا پیٹریوٹک سوچ کے تحت کچھ کرنا چاہتے ہیں یا سوچتے ہیں دماغ میں یہ کسی نے برین واش کیا ہے یا واٹس ایور.
تو بچے کو جب ٹیکا لگانا ہوتا ہے تو وہ ٹیکا لگاتے وقت آپ کو ٹیکا لگانا ٹارگٹ ہوتا ہے. اب آپ بچے کو لازمی نہیں ہے کہ 2 تھپڑ لگا کے ٹیکا لگائیں. آپ اس کو کوئی لالچ بھی دیتے ہیں, آپ اس سے سیاست بھی کرتے ہیں, آپ اس سے کوئی باتیں بھی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں وہ دیکھو ادھر دیکھو اور کر کے ٹیکا لگاتے ہیں. ٹیکا یوں بھی لگ سکتا ہے. تو مہربانی فرما کے یہ جو ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا گیا نا, یہ اینٹی پاکستان ہے بیسیکلی. اور اس پہ آج نہیں تو کل, مطلب ایک بات سمجھ لیں, ان کی کتنی کی ایج ہے. یہ اس ٹائم جو پاکستان کا ذمہ دار ہے نا, یہ میرے 5 منٹ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں, اور اس کو بلکہ شروع میں لگائیں کلپ نکال کے. آپ لوگوں کی کتنی ایج گروپ سے تعلق ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ اوور 60 ہیں, موسٹلی سے 55 60 65 ان بٹوین. اور یہ جو پرانے زیادہ پرانے گھسے پسٹن ہیں, یہ 70 اور 72 اور 75 کی اس میں پھیر رہے ہیں. ان میں سے یہ کتنا عرصہ سروائیو کریں گے؟ جو اگلا آنے والا پاکستان کا ذمہ دار ہے, جس نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, اس کو آپ لوگوں نے گزشتہ 30 یہ جو لاسٹ ڈیکیڈز کہہ لیں, 2-3 ڈیکیڈز میں, اس کی سائیکی میں آپ نے اتنی بے رحمی ڈال دی ہے کہ آپ لوگوں کی قبریں بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پرانے سسٹم کے تحت آپ لوگ باہر چلے جائیں گے, کوئی اڑ کے پہنچ جائے گا. یہ آپ لوگ جدھر جدھر گئے ادھر ادھر پہنچیں گے. کیونکہ میں جو ریڈ کر رہا ہوں اگلی پاکستانی سائیکی, اس میں رحم بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی تربیت رحم میں نہیں ہوئی. اس نے اپنی جو بڑی جوانی کا جو سٹرگل کا ٹائم ہے وہ بڑا ہارش دیکھا ہے. اس ہارش میں جو اس نے سیکھا ہے, اس نے یہی سیکھا ہے کہ بڑا ظلم ہوا ہے اور کوئی معافی نہیں. اور یہ جتنے بھی یہ ریٹائر نہیں ہوں گے, نہیں بچیں گے. یہ جتنے بھی ریٹائر ہونے کے بعد ان کو وہ سارے فیچرز نصیب نہیں ہونے جو پرانوں کو ہوئے تھے. تو اتنا تھوڑا سا دماغ پہ زور ڈال کے کھیلیں. اتنا انیوا اگر کریں گے نا کہ بس ہم تو پچھلا بھی تھا, وہ بھی ایسی تھا, ایسا کچھ نہیں ہونے والا آپ کے ساتھ. آپ لوگوں کے لیے میں ہمدردانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ مہربانی فرما کے اپنے بچوں کی نسلوں پہ رحم کریں. اگلی عوام کوئی معاف کرنے والی نہیں ہے, اگلی پیڑھی معاف کرنے والی نہیں ہے. نہیں یقین آتا تو کسی 40 اور 45 والے فگر سے سوال کر کے دیکھیں, یہ سروے ہیلڈ کروا لیں چینلز, کہ ان سے کہیں کہ اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں, آپ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں, آپ پاکستان کے آرمی چیف ہوں, آپ پاکستان کے فلانے ہوں, تو آپ کیا کریں گے. وہ پھر ان کو بتائیں گے, ان کی ٹون سن لیں 50 اور 40 کے درمیان والوں کی. لیکن یہ جو آخری قسطیں چل رہی ہیں نا, ان کو یہ نہ سوچیں کہ جی مشرف بھی تو تھا تو نکل گیا, فلانا بھی تو تھا تو نکل گیا, اور ہم تو بڑے محب وطن. ایسا کچھ نہیں ہے. عوام ہی ذہنی طور پہ ٹوٹل ٹرانسفارم ہو رہی ہے. آپ لوگ کیا کھوتے کو میرے منہ سے سنتے, اونٹ کو رکشے میں بٹھا لیں گے, کیا کریں گے. تو اس لیے رویوں کو, اسٹریٹجیز کو تھوڑا سا اتنا آپ لوگوں نے, مطلب وہ جیسے کہتے ہیں ہماری یہ بیوروکریسی کیا کر رہی ہے, اتنی ان کو پیمپرڈ کر کے رکھا گیا ہے, اتنا سارا ہے. اور تھوڑا سا تو کوئی اسٹریٹجک تھنک ہونا چاہیے ان کا کہ بھائی اگر کچھ کرنا ہی ہے, اتنے ہی آپ لوگ پیٹریوٹک ہو رہے ہو. وہ شاید نقطہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ جو ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہوگا, کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہاؤ اٹ پلیز وہ مجھے پتا ہے. لیکن یہ معصوم بکریوں کی طرح جو ہے نا ریئیکٹ کر رہے ہیں بیسیکلی, اور اپنے ریئیکشن اور ایکشن میں, اور کئی دفعہ وہ ہوتا نہیں کہ آپ کسی بندے کو بڑا سیانہ سمجھ کے اس سے مشورہ لے بیٹھتے, وہ تو خود فارغ ہوا ہوتا ہے. تو فارغوں کے ساتھ آپ بھی فارغ ہو جاتے ہیں. وہی نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ اتنا پلیئر تھا اور وہ کیسے ان کے ہاتھوں بیوقوف بن گیا, کیونکہ یہ خود بیوقوف بنے ہوئے. اسامہ صاحب 17 ججز ہیں سپریم کورٹ میں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب 4 اور ججز اینڈ ہاک کے اوپر, وہ جو ہوتا ہے نا ریٹائر جج ہو جاتے ہیں, ان کو دوبارہ آپ جو 3 سال سے پہلے آپ انہیں انڈکٹ کر لیتے ہیں سپریم کورٹ میں. ہم 4 ججز اینڈ ہاک کے اوپر وہ لے کے آ رہے ہیں. پلان کیا ہے کہ 19 جولائی کو یہ میٹنگ ہونی ہے, اور پھر جو ہے نا یہ جو فل کورٹ بننا ہے 21 رکنی, جو یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہونا ہے. کیا لگ رہا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ بڑی ترامیم ہونی ہے سر, مدت ملازمت میں توسیع اور بڑے معاملات. کیا لگ رہا ہے حکومت کا یہ پلان کامیاب ہو جائے گا؟
نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. عدلیہ میں نے آپ کو کہا نا ایسی عدلیہ استعمال نہیں ہوگی ان کے ہاتھوں کسی بھی صورت. جو ہوگا وہ استعفیٰ دے کے گھر جائے گا. دو ٹوک پرڈکشن بھی کبھی کبھار لے لیا کریں کہ ججز جو ہے وہ سمپل ہے. کبھی بھی ابھی یہ جو ٹائم ہے ان بٹوین اس میں تو اپنے انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جائیں گے. انسٹیٹیوشنل امیج کے لیے کام کریں گے اور بڑے اچھے جج ہونے کا ثبوت دیں گے جیسے کسی اچھی دنیا میں اچھے جج ہوتے ہیں. اور عدلیہ یوز نہیں ہو سکتی ان کے ہاتھوں. یہ کوشش ضرور کرتے رہیں جتنی مرضی کوشش کر لیں لیکن ہو نہیں پائے گی اس ٹائم پہ مجھے یہ لگتا ہے. اور ایکسٹینشن والے خواب چھوڑیں وہ استعفے دے کے چلے جائیں ایسا ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین بڑی اہم اور ایکسکلوسیو پریڈکشنز جو ہے وہ آج اسامہ صاحب نے دی ہیں. اجازت دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.